बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम अदालत न्यूज़ के तवस्सुत से बरसगीर के अजीम सूफ़ी शायर क़िबला हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को आसान ज़बान में समझाने के एक सिलसिले सैफ़ुल मुलूक शनासी के नाम से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप रहकर गुलबहार अहमद के साथ हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान और उस्ताद गिरानी की शख्सियत ज़ोजा मियाँ मोहम्मद अफजल साथ होंगे। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपका शुमार बरसगीर के अजीम सूफ़ी शायर की हैसियत से चार धांग आलम में है। आपकी तसानीफ की तादाद 15 से ज़ायद है, जिसमें सैफ़ुल मुलूक सबसे अहम है। मोहतरम नाज़रीन, सैफ़ुल मुलूक के मज़ामीन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि सैफ़ुल मुलूक के मज़ामीन जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला के इल्हामी कलाम कुरान मजीद के मज़ामीन का मफ़हूम बयान किया गया है। तो हम इस सिलसिले में सैफ़ुल मुलूक शनासी का पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद अफजल साहब की ज़ोजा मोहतरमा, और उनसे हम आज सैफ़ुल मुलूक के मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आज का हमारा मौजू है कि आज के मादा परस्त दौर में सैफ़ुल मुलूक का समझना और पढ़ना किस हवाले से ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और आज के मादा परस्त दौर में सैफ़ुल मुलूक से क्या रहनुमाई मिल सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तनवीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आप आज के मज़मून जो हमने सिलेक्ट किया है, इस हवाले से आप मुझे बताएं कि आज के मादा परस्त दौर में सैफ़ुल मुलूक से क्या हमें रहनुमाई मिल सकती है। हमारे नाज़रीन और हमारे सामीन को आज ये और इसका समझना क्यों ज़रूरी है और किस तरह हम इसको आसान ज़बान में लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र कि उसकी तौफीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम और मुर्शिद पाक की रूहानी तवज्जो से हमें आज ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जहाँ से हमें इल्म हासिल करने का सुनहरी मौका मिला है। मेरी मुराद गुलबहार बेटे आपसे है, जो नहायत ही आप मुझे अदब, मोहब्बत और अकीदत वाले बच्चे हो। तो गुलबहार यानी मौसम बहार का फूल। गुलबहार मानी क्या इसके? मौसम बहार का फूल। तो मौसम बहार ही में अल्लाह ने आपको मुझे दिया है इस प्रोग्राम के लिए। तो अल्लाह ताला इस गुल को हमेशा अपनी रहमत खास से सदाबहार रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो साथ ही क़िबला मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुक्म तेरे बिन का खना हलदा, जो चाहे सो होंदा, जिसनो आप दलेरी बख्शे ओ मैदान खलोंदा। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस बात के लिए। अल्लाह ताला हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ये प्रोग्राम क़िबला मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कलाम का जो है ये दरसगाह है। आज हम यहाँ से कलाम सीखने के लिए बैठे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आज हम 2 तालिब इल्म हो गए। पहले मैं एक अकेली तालिब इल्म थी, तो लेकिन आज हम 2 तालिब इल्म हो गए हैं। तो तालिब इल्म का मतलब है कि इल्म की तलब है हम दोनों में इंशाअल्लाह। मियाँ साहब के कलाम से आपको भी मोहब्बत है और मुझे भी। मैं मोहब्बत कह तो नहीं सकती, बहरहाल फिर भी जो थोड़ा बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें इस आफाकी और पुरतासीर कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर और उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। आज पूरी दुनिया बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में है, ख़ासकर आलम इस्लाम बहुत बड़ी आजमाइश में है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ दीन से दूरी है। दीन से दूरी क्या, कुरान से दूरी है और कुरान वाले से दूरी है। तो इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए बेशुमार उलमाए इकराम, मशाइख़ इज़ाम और कई बरगज़ीदा हस्तियाँ दीन मुबीन की अशात का फरीज़ा सर अंजाम देती रही हैं। एक इंसान का अपने कुरान से टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो लफ्ज़ी गलती से एक तो लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं, फिर अल्फाज के मानी और मफ़हूम को ना समझने से कलाम का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी ज़रूरत के तहत कुरान करीम को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यानी तजवीद और तर्जुमा के साथ और तशरीह के साथ पढ़ना नागुज़ीर हो गया है। बदकिस्मती से आज तक हम कुरान करीम को महज सवाब और महज बरकत के लिए पढ़ते आए हैं। इसको समझने की कोशिश नहीं की है, समझा ही नहीं तो फिर इस पे अमल क्या करना था।
یہاں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول سامنے آ جاتا ہے کہ جس نے پورا قرآن پڑھا، بار بار پڑھا، 1000 بار پڑھا، اسے سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس نے صرف 1 یا 2 آیات پڑھ لی، انہیں سمجھا اور اس پہ عمل پیرا ہوا، اس نے بہت کچھ کر لیا۔ تو اسی طرح یقین کریں کہ پورا قرآن نہ صحیح، چند صورتیں ترجمے کے ساتھ، چند صورتیں بھی نہ صحیح، چند آیات بھی نہ صحیح، صرف سورۃ فاتحہ کا اگر ترجمہ ہم پڑھ لیں تو ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر میں تو یہ کہتی ہوں کہ پوری سورۃ فاتحہ بھی نہ اگر پڑھیں، اس کا بھی ترجمہ اگر نہ آتا ہو، تو صرف کم از کم ہم ان 2 الفاظ کے معنی اگر جانتے ہوں، مالک یوم الدین، جو ہم روزانہ 5 فرض نمازوں میں ادا کرتے ہیں، صرف اس کا ترجمہ ہی آتا ہو تو ہماری زندگی بدل نہیں بلکہ سنور جاتی ہے۔ ان الفاظ کے معنی کو سمجھیں کہ مالک کون ہے اور قیامت کا دن کیا ہے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق کتنی قدرت والا، کتنی حکمت والا اور کتنی طاقت والا ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پھر ستار اور غفار بھی ہے۔ تو یوم الدین یعنی روز حساب، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی ایک عدالت ہوگی، بارگاہ الہی، وہاں ہم نے پیش ہونا ہے، خالی پیش نہیں ہونا بلکہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہاں پوچھیں گے کہ اے بندے تجھے کدھر بھیجا تھا، تو نے کیا کیا ہے، کیا لایا ساتھ، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا مال اسباب ہمارے پاس ہوگا۔ تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج اس وقت کی اس اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بڑے بڑے مقبولان خدا، بڑی بڑی علمی اور روحانی شخصیات اس فریضہ کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہیں۔ چند ایک ٹی وی چینل خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر کا مطالعہ تو تھا ہی، مگر تجوید کے ساتھ پڑھنا اب تقریباً 70 سال کی عمر میں مجھے نصیب ہوا ہے بیٹا۔ ماشاءاللہ، یہ میں کہتی ہوں کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اس میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے آپ پہ۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو یہیں سے اس خیال نے جنم لیا کہ سیف الملوک جو در حقیقت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا پنجابی میں ترجمہ ہے، وہی پیغام ہے، تو کیوں نہ اس کی چھپائی میں یا اس کے ہمارے نہ سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں انہیں دور کر کے صحیح تلفظ اور مختصر ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پیش کیا جائے۔ بدقسمتی سے سب سے پہلے عربی زبان کو لازمینہ کیا گیا، پھر فارسی زبان کو فارغ کیا گیا، پھر پنجابی زبان کو، اب اردو کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ ہماری زبان، ہمارا لباس، ہمارا ذہن، بلکہ پورے کے پورے ہم مغرب کے محکوم ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ادب اور دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مغرب کے لباس نے ہمیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگا کر دیا، مغرب کی زبان نے ہمیں ادب سے محروم کر دیا، یوں سکھا کے آپ چھین لیا۔ مغرب کی نام نہاد آزادی نے ہمیں بے راہ روی اور سرکشی کی طرف چلا دیا۔ تو حکومت وقت کی بھی یہ اہم ذمہ داری ہے اور ہماری بھی اپیل ہے کہ وہ اس پر غور کریں اور اس کا سدباب کریں۔ خاص طور پر تعلیم یعنی سلیبس میں وہ چیزیں آئیں جن سے ہمارا مردہ معاشرہ پھر سے نئی اور کامیاب زندگی کی شمع لے کر سامنے آئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآنی علوم کو مادری اور مقامی زبان میں پیش کیا جائے۔ تو مولانا روم علیہ الرحمٰ نے فارسی میں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں اور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں قرآن و حدیث کا ترجمہ کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا، تاکہ اس کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس مادہ پرستی اور خود پرستی کے دور میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، چنانچہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکھی انسانوں کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس عام فریضہ کو بڑی خوش اسلوبی اور کامیابی سے مکمل کیا۔ انتہا کی بلندیوں کو چھونے والا یہ کلام سفر العشق ہماری شفا کے لیے تخلیق فرمایا، تاکہ ہم دنیا کی فکر اور اندیشوں سے نکل کر زندگی کے اصل مقصد کو پہچان سکیں اور محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی اور روحانی علوم کے سمندر کو اپنے ابیات کے کوزے میں بند کر دیا۔ یہ کلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کلام اتباع قرآن، اتباع رسول، ادب رسول، محبت رسول اور عشق رسول کا مکمل اور بہترین درس ہے۔
آپ کا یہ کلام ایک عام انسان کے لیے، ہم جیسوں کے لیے جہد مسلسل، ثابت قدمی، پہم جستجو اور مسلسل لگن کا درس ہے۔ یہ کلام ایک بندے کا اپنے رب یعنی محبوب حقیقی سے رشتہ محبت و عشق کا ذریعہ ہے۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کو تصنیف فرما کر طالبان علم حقیقی کے متلاشیوں، رائے حق کے مسافروں اور رائے عشق کے سالکوں بلکہ پوری امت مسلمہ پہ احسان عظیم فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں غوطہ زنی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کی آبادی کی اکثریت عربی زبان اور ادب سے واقف نہیں، بڑی تعداد کی مدارس، سکولوں اور کالجوں تک رسائی ممکن نہیں۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اپنی ہی پنجابی زبان میں رہنمائی فرمائی۔ بڑے بڑے عاشق حضرات قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ بڑی محنت، لگن اور دل جوئی سے کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے تراجم ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، علم والوں نے قرآن کریم کی آیات کا اشعار سے ترجمہ کیا، کئی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا پنجابی اشعار سے ترجمہ کیا، یعنی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اپنی اپنی طلب، اپنے اپنے ذوق اور محبت اور اپنے اپنے ویژن کے مطابق اور اپنی استاذ کے مطابق ہر بندہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ لیکن درستگی الفاظ اور مختصر ترجمہ و تشریح کی اب بھی اہم ضرورت ہے، اور کوشش بھی یہی ہے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا کام ہونے کے باوجود بدقسمتی سے یہ کلام اکثر اور عموماً غلطیوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس سے مصنف علیہ رحمہ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا اظہار وہ اپنے کلام میں بار بار فرما چکے ہیں، اسے انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم پیش کریں گے۔ تو احکام الہی کو جاننا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض الہی، پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض الہی، کردہ علم دلے نو روشن ہوندی دور سیاہی۔ یعنی علم ایک ایسا نور ہے جو دلوں کی سیاہی کو دور کر کے نور ایمان سے روشن کر دیتا ہے۔ تو جیوں سورج وچ نور ہے تیوں علم روح وچ جانے۔ قبلہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جیوں سورج وچ نور ہے تیوں علم روح وچ جانے، نور وجہ سورج پتھر آدم جنس حیوانے۔ سبحان اللہ، سبحان، کتنی زبردست رہنمائی میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی جو ہے وہ نور سے ہے، ایسے جسم میں جو روح ہے وہ علم سے ہے۔ سورج میں اگر نور نہ ہو تو وہ پتھر ہے، اسی طرح آدم یعنی انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ حیوان ہے۔ آگے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کارن دنیا اتے آمن ہے انسانا، سمجھے علم وجود اپنے نو نہیں تا وانگ حیوانا۔ یعنی انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اسے علم سکھایا، باقی کسی مخلوق کو علم نہیں سکھایا گیا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں تو وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا اور اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ رب تعالیٰ کی معرفت نہ پائے تو وہ حیوان ہی ہوگا۔ تو بڑی غور طلب بات یہ ہے بیٹا کہ اس کلام کی انفرادیت دیکھیں۔ اکثر صوفیاء اکرام کی تصانیف حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہیں، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر کلام کا اثر شروع ہوتا ہے۔ تو مماثلت دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ کہ قرآن کریم بھی دعا سے شروع ہوا، سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، اور میاں صاحب کا یہ سیف الملوک بھی دعا سے شروع ہوا، اس کے بعد پھر نعت، اس کے بعد حمد اور پھر نعت ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم رمضان المبارک میں مکمل ہوا اور سیف الملوک بھی ماہ رمضان میں مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو شکر الحمدللہ کہتے ہیں میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ شکر الحمد خداون تائیں باہر حد شماروں، اے فرمائش پوری ہوئی وے لدی سر پاروں، ماہ رمضان مبارک اندر وقت بہار گلابی، سفر عشق مکائی مولا دا ہویوس فضل جنابی۔ ماہ رمضان میں یہ مکمل ہوگی۔ تو ختم نبوت کے بعد فیض نبوت سے فیض یاب ہو کر جب بندہ مومن فنا فی الشیخ کی مناظر طے کر کے فنا فی اللہ، پھر اس کے بعد بقا باللہ کی اس درجات کی اس بلندی پہ، اس معراج پہ پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرا ہاتھ اس کا ہاتھ، میری زبان اس کی زبان، میرے قدم اس کے قدم، میری آنکھیں اس کی آنکھیں، کہ دیکھتا وہ ہے دکھاتا میں ہوں، بولتا وہ ہے بلواتا میں ہوں، لکھتا وہ ہے لکھواتا میں ہوں۔ تو یہ وہ وقت آ جاتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنے اس وہ درجہ عطا کرتا ہے کہ پھر وہ رب کے ساتھ اس کا سلسلہ وہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان میں بتایا ہے کہ قطرہ ونج پیا دریاوے پھر وہ کون کہاوے۔ قطرہ ونج پیا دریاوے، قطرہ ونج پیا دریاوے پھر وہ کون کہاوے،
جس تے اپنا آپ گواوے آپ وہ بن جاوے. کہ جب ایک قطرہ دریا میں یا سمندر میں جاتا ہے تو اس قطرے کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دریا ہی کہلاتا ہے. یہ فنا فی اللہ کا ایک انہوں نے ہاں جی فنا فی اللہ کا مقام بتایا ہے. تو قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ خود تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہ کلام میں نے نہیں لکھا یہ لکھوایا گیا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ قلم ربانی ہاتھ بلی دے لکھے جو من پاوے مردہ نور اب قوت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. وہ فرما رہے ہیں کہ قلم رب کا تھا اور ہاتھ میرا تھا. یہ میں نے خود نہیں لکھا یہ لکھوایا گیا ہے. یہ کلام ایک آمد کا ایک عظیم شاہکار ہے. بے شک بے شک بے شک. پھر ساتھ ہی قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم تیرے بن کا کھنا ہلدا جو چاہے سو ہوندا جس نو آپ دلیری بخشے او میدان کھلودا. اللہ کہ وہ چن لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ. یعنی جس پر میاں صاحب کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ان پہ ان سے خاص عطا سے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے انہوں نے یہ عطا سے بے شک بے شک بے شک. یعنی جس پہ اللہ کی عطا ہو جسے وہ توفیق بخشے اور وہی اس میدان میں اترتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایسے پاک بازوں کو چن لیتا ہے بیٹا جن سے وہ دین مبین کی ارشاد و تبلیغ کا کام کرواتا ہے. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ بار بار رہنمائی انہی کے کلام سے دے رہی ہوں اسی لیے کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان کے کلام کا ترجمہ ان کے کلام کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو قبلہ میاں صاحب فرماتے کہ ایک علم دے زوروں کر دے وہ بھی ظاہر دسدا. پڑھ کے باتیں ریاضتیں کر کے جا کے ایک وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی سامنے دکھائی دیتا ہے. ایک علم دے زوروں کر دے وہ بھی ظاہر دسدا جس پر ہوئے عطا الہی سخن نہ چھپتا دسدا. اللہ. یعنی کہ میاں صاحب کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر صرف علم سے ممکن نہیں ہے. نہیں ممکن ہے نا. بالکل بالکل. یعنی بینا آنکھوں والے محبت و عشق والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ علم لدنی ہے عطا الہی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے جو ریاضت اور محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک اکتسابی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے. تو ایسے کلام کو پڑھنے سننے اور سمجھنے کے لیے نور ایمان سے روشن آنکھیں اور پاکیزہ اور منور دل چاہیے بیٹا. اس کے بغیر نہیں سمجھ آتی اس کلام کی. اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تو آپ کے لکھے ہوئے دوڑے غزلیں فریادیں پکار رونا رلانا یہ وہ کلام ہے جس سے دل کے بند دریچے کھل جاتے ہیں اور اپنے محبوب تک رسائی آسان اور سہل ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل اندر ہو وہ پائی ایک رتی چنگاری. عشق کی چنگاری پہلے سے موجود ہو. جس دل اندر ہو وہ پائی ایک رتی چنگاری ایک قصہ پڑھ پاپڑ بندہ نال ربے دی جاری. اس کے کرم سے اس میں دوبارہ انہوں نے اس شعر میں دوبارہ یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عطا سے ہی ممکن ہے. عطا سے ممکن ہے بے شک. یعنی جس کے سینے میں عشق کی معمولی سی چنگاری ہو وہ اللہ کی توفیق اور مدد سے شعلہ بن جاتی ہے پھر وہ. تو اس کلام کی تاثیر سبحان اللہ یہ وہ کلام ہے جسے پڑھ کر سن کر کئی ہندو سکھ عیسائی جو تھے وہ نور ایمان کی دولت پا کر مسلمان ہوئے. وہ انشاءاللہ کسی آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو میں وہ بھی اس کا ذکر کروں گی جو ہوئے تھے مسلمان ہوئے. تو ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان جس کے سینے میں عشق کی چنگاری ہو موجود ہو پہلے سے وہ اس سے مستفید نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ شفا یاب نہ ہو یا فیض یاب نہ ہو. تو اس دعا کے ساتھ آج کا یہ پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ساقی سونا مد خریدا دے پیالہ پر گئے. سبحان اللہ. ساقی سونا میاں صاحب جیسے ساقی سونا مد خریدا دے پیالہ پر گئے. مد خرید کون سے ہوتی ہے؟ خالص شراب جو ہوتی ہے شرابت طہور جسے کہتے ہیں. ساقی سونا مد خریدا دے پیالہ پر گئے پیواں تے پھر کھیوا تھیواں. کھیوا تھیواں ہوتا ہے کہ میں مدہوش ہو جاؤں ایسا مدہوش ہو جاؤں کہ خبر نہ رہے. پیواں تے پھر کھیوا تھیواں مڑ کے جیواں مر گئے. ایک بار دفعہ وہ زندگی ختم ہو جائے پھر نئی زندگی لے کے یہ فنا فی اللہ کی ایک وہ سٹیج بتا رہے ہیں. بے شک بے شک. تو ساقی سونا میاں صاحب جیسا ہو مد کھری ہو خالص شراب پیالہ پا کے کناروں تک بھرا ہوا پیالہ ہو وہ بھی یاد آنا ہو اس سے نیچے نہ ہو وہ منظور نہیں ہے. عاشقوں کو وہ منظور کہتے ہیں بھر بھر کے پیالے دیں. تو ساقی سونا مد خریدا دے پیالہ پر کے پیواں تے پھر کھیوا تھیواں مڑ کے جیواں مر گئے.
سبحان اللہ مولا کریم ہمیں بھی اس مد کھری سے یعنی شراب و طہور سے کوئی قطرہ عطا فرمائے اور موتو قبل انتا موتو والی زندگی عطا فرمائے آمین ثم آمین جزاک اللہ. آج کے اس ایپیسوڈ میں اس کا مفہوم یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الہامی کلام قرآن مجید کے کا ترجمہ اور مفہوم ہے، اور اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. بات کے مادہ پرست دور میں اگر ہم اللہ اور اللہ والوں سے لو لگا لیں گے تو ہمارے لیے بھی منزلیں آسان ہو جائیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے سیف الملوک شناسی کا، اس کے لیے مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس کو بہت پسند کریں گے. آپ اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور آپ اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں جو ہے لکھ سکتے ہیں، ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.